बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के ज़रिए। इसमें आज हमारा सबक है 3A, सबक नंबर 3। तो इसका हम पहले ए पार्ट करेंगे। कुरान पाक समझना बहुत आसान है। जैसे सूरह मोहम्मद की एक आयत है, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। तो क्या वो गौर नहीं करते कुरान, क्या दिलों पर उनके ताले हैं? यानी कुरान पे वो गौर नहीं करते कि क्या उनके दिलों पर ताले हैं। तो कुरान जो है वो समझना बहुत आसान है, बस गौर करने की बात है। अगर हम गौर करेंगे और तवज्जो देंगे तो कुरान हमारे लिए बहुत आसान है। कुरान उनके लिए मुश्किल है या समझना उनके लिए मुश्किल है जो गौर नहीं करते। आज हम सूरह फातिहा की आयत 4 और 5 करेंगे। ग्रामर में कुछ ज़माइर करेंगे, हु, हुम, का, कुम, ये, ना, और कुछ निकाते तालीम में शौक भी लेंगे। तो इस सबक में 6 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 3451 दफ़ा आए हैं। तो सबक नंबर 3 के इख्तिताम तक आप 33 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 12,079 दफ़ा आए हैं। कुरान में तकरीबन टोटल जो है वो 78,000 अल्फाज हैं जो हमने शुरू में सीखा था, जिसमें से 4500 अल्फाज जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। साथ होमवर्क भी हैं जो हम हर लेसन के एंड में शेयर करते हैं। अगर आप लोगों ने अपनी बुक्स मंगवा ली हैं तो आपके पास बुक भी होगी और उसके साथ एक वोकेबलरी कार्ड मिलता है, तो वो भी होगा, उसको साथ रखा करें। कल भी हमने ये बात सीखी थी कि तावुज़ और सूरह फातिहा के जो अल्फाज हैं वो कुरान में 9,000 बार आए हैं। यानी अगर हमने सूरत फातिहा और तावुज़ के अल्फाज ही सीख लिए, समझ लिए, तो इसका मतलब है हमने कुरान के 9,000 अल्फाज सीख लिए हैं और समझ लिए हैं। क्या आप देख रहे हैं? जैसे मिनल्लज़ीना, अल्लाह, अल्लज़ीना, सिरातल मुस्तकीम, ठीक है, कल्लज़ीना यौमा। तो ये सारे जो है तावुज़ और सूरह फातिहा में ये सब अल्फाज आए हुए हैं जो बार बार कुरान में रिपीट हो रहे हैं। ये जो सफ़ा हमने शेयर किया है, पेज कुरान का, ये बता रहा है कि हर लाइन में तावुज़ और सूरह फातिहा से जो अल्फाज हैं वो दो दो या तीन तीन दफ़ा आए हुए हैं। आज हमने आयत 4 करनी है। मालिकी, मालिक है, यौमी, दिन का, अद्दीन, बदले के। मालिक हम उर्दू में मालिक ही कहते हैं। यौम, दिन का। उर्दू में भी अक्सर ये अल्फाज इस्तेमाल हम करते हैं ना, यौम ईद, यौम आखरत, यौम जुम्मा। तो ये तो बहुत आसान है इसको समझना, यौम दिन का। और यौमुन की जमा होती है अय्यामुन। अद्दीन, बदले के। अच्छा, अद्दीन के जो है ना वो दो मायनी है, बदला और जिंदगी का निजाम जिंदगी। ठीक है, यानी दीन इस्लाम जो है वो हमारा निजाम जिंदगी भी है। तो यहाँ पे जो इस आयत में है वो तो हम बदला लेंगे यहाँ पे इसका मतलब, लेकिन दीन के दो मतलब हैं, बदला और जिंदगी का निजाम। इससे हमने क्या सबक लेना है, ये हमें क्या सबक मिल रहा है इसमें, इस पे गौर करते हैं। दीन के दो मायनी हैं।
بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ۔ جب قیامت آئے گی اس وقت دنیا کا مالک کوئی نہیں ہوگا، صرف اللہ ہی سب کا مالک اور آنر ہے، اور اسی کی حکومت ہوگی اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا۔ دنیا میں بھی اللہ ہی مالک ہے، لیکن یہاں پہ پھر بھی کچھ ایسے ہیں، نظام ہمارا کچھ ایسا ہے کہ کچھ کوئی باس ہے، کوئی ملازم ہے، اس طرح سے حساب کتاب ہے، لیکن قیامت کے دن مالک صرف اللہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، سب کا آنر اللہ ہوگا اور اسی کی حکومت ہوگی، اور وہی جو ہے وہ اچھے یا برے کام کا بدلہ دے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا قیامت کو یوم جزا و سزا، کہ قیامت جو ہے وہ یوم جزا سزا ہے، کہ اس دن اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ ملے گا۔ قیامت کے دن کسی کو کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، لیکن اگر اللہ چاہے، اللہ جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کر سکے گا، اس کے علاوہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ قیامت کا دن آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، ہم بچپن سے ہی سنتے ہیں کہ قیامت کا دن بڑا ہی خوفناک ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس دن کوئی باپ، بیٹا، ماں، بیٹی، اولاد اپنے ماں باپ کو، ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں پہچانیں گے، نہ ان کی کوئی مدد کر سکیں گے۔ اب تو ہے نا، والدین اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اولاد اپنی والدین کے لیے کرتی ہے، لیکن قیامت کا دن ایسا خوفناک دن ہے کہ اس دن کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس دن ہر کسی کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ تو اس آیت سے ہم نے کیا سبق لینا ہے؟ اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہم نے کیا تصور اور احساس کیا کرنا ہے؟ کہ ہمیں اللہ سے یہ امید رکھنی ہے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم و کرم کرے، ہماری اچھائیوں کا بدلہ دے، اور یہ ڈر بھی رکھنا ہے کہ اگر ہم برے کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا برا بدلہ جو ہے وہ قیامت کے دن ملنا ہے۔ اللہ نے صرف ہمیں اپنی رحمت سے مسلمان بنایا ہے، تو ہمیں اللہ کی رحمت کا طلبگار رہنا چاہیے، اللہ سے رحم اور کرم مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہماری آخرت بھی اچھی کرے گا۔ تو ہم نے عادت نمبر 7 کیا سیکھی ہے اس سے؟ کوشش ہو کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے اور اس دن کی تیاری میں وقت نہ ضائع کیا جائے۔ تو عادت نمبر 7 ہم نے کیا سیکھی؟ کہ ہم نے جو بھی دنیا میں کام کرنے ہیں نا، تو اس کو وہ کام کرتے ہوئے ہمیں آخرت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے، کہ ہم اچھا کام کریں گے تو ہمیں اچھا بدلہ ملے گا قیامت کے دن، اگر ہم برا کام کریں گے تو ہمیں برا بدلہ ملے گا قیامت کے دن۔ تو عادت نمبر 7 یہ ہے کہ ہم نے ہر کام اپنی زندگی میں جو کرنا ہے وہ آخرت کو سامنے رکھ کے کرنا ہے۔ تو صبر، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ مالک ہی مالک ہے یومی دن کا، الدین بدلے کے۔ آپ سب لوگ جو ہے نا میرے ساتھ اس کو پریکٹس کریں، بولیں مالک ہی مالک ہے یومی دن کا، الدین بدلے کا۔ ٹھیک ہے، تصور کیا کرنا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے، اور بدلے کا دن جو ہے، قیامت کا جو دن ہے، یوم جزا و سزا، اس کا بھی اللہ ہی مالک ہے۔ دنیا میں تو ہمارا مالک ہے ہی نا، لیکن آخرت میں بھی یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا بھی مالک وہی ہے۔ تو ہم نے یہ تصور کرنا ہے کہ ہم آج کل اپنی زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں ہم دنیا میں، اس کا ہمیں بدلہ ملنا ہے آخرت کے دن۔ ٹھیک ہے، تو اپنی زندگی گزارنے، جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں یہ ہم نے خیال کرنا ہے، ہم اچھا کریں گے تو ہمیں اچھا بدلہ ملے گا آخرت کے دن، برا کریں گے تو ہمیں برا بدلہ ملے گا، اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس یہ ہے ووکیبلری کارڈ، یہ اپنے ساتھ رکھا کریں، اور آج کا جو لیسن ہم پڑھ رہے ہیں اس کے جو اس میں الفاظ معنی ہے نا، وہ ساتھ ساتھ اس میں سے آپ لوگ دہرا بھی سکتے ہیں۔ آیت نمبر 5 ہے، ایاکا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور تجھ ہی سے،
नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। इयाका, इया ही, और का तेरी। अभी हम ये ग्रामर में भी पढ़ेंगे ना, अभी का कुम। इया इसका तकिया है क्योंकि का अकेला नहीं आ सकता। इया का मतलब ही नहीं होता, लेकिन ये इसके साथ मिल के आया है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसका मायना लेंगे तेरी ही। ना अबुदू, ना जो है ये इसका मायना यहाँ पे हम है। ना अबुदू हम इबादत करते हैं। ये जब हम आगे थोड़ी ग्रामर थोड़ा सा 5-6 लेसन के बाद जाएंगे ना, फिर हम ये पढ़ेंगे ना अबुदू आबुदू ताबुदू। तो ना अबुदू हम इबादत करते हैं। उर्दू में भी हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, इबादत, आबिद, माबूद। आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की जाए। चलो चलो चलो, जस्ट प्ले। इबादत क्या है? इबादत क्या है? इबादत 3 तरह की होती है, कौली, फेली और बदनी। ठीक है, जैसे नमाज, रोजा, जक़ात, हज, दावत। नमाज कर जी ये माइक किसी का ओपन है, प्लीज अपना माइक बंद कर लें। जी नमाज, रोजा, जक़ात, हज इबादत की शक्लें हैं। दावत, नसीहत, जहाद यानी अल्लाह की अताअत में भरपूर कोशिश करना, इल्म हासिल करना, कमाना, रिज़्क़ हलाल कमाना, दूसरों की खिदमत करना, ये सब इबादात में आती हैं। यानी हर वो काम जो हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए करेंगे ना, वो इबादत है। मगर सबसे पहले नमाज है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को ढाया। यानी नमाज की इतनी अहमियत है कि इसको छोड़ने वाला जो है जी स्क्रीन शेयर होगी। अच्छा, तो जिससे सबसे पहले क्या है? नमाज। इबादात में सबसे अहम जो है वो नमाज है। तो नमाज तो किसी सूरत भी छोड़ना जो है ना वो जायज नहीं है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को ढाया, यानी उसने इतना बड़ा नुकसान किया अपना। व इया का, वाह का मतलब हमने पहले भी लेसन में पढ़ा है ग्रामर के, कि वाह का मतलब होता है और। इया का तुझ ही से। अक्सर अल्फाज के शुरू में वाह और फा आता है। वाह का मतलब होता है और, फा का मतलब बस। तो वैया का और सिर्फ तुझ ही से, ये हम अल्लाह से कह रहे हैं। नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। नस्ताइन का अल्फाज जो लफ्ज है उससे मिलते जुलते अल्फाज उर्दू में भी आते हैं, जैसे इस्तानत, आनत, औन, तावन, मावन। यानी ये सब मदद के मीनिंग में आते हैं। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, किस लिए पैदा किया? अल्लाह ने हमें पैदा किया है कि हम उसकी बंदगी करें और उसकी इबादत करें। जैसे कुरान में आया है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने जिनों और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत क्या है? अल्लाह के हुक्म पर चलना और उसकी नाफरमानी से बचना। अल्लाह को एक जानना, नमाज पढ़ना, रोजा, ज़कात, हज, अल्लाह की दीन की तरफ बुलाना, इल्म हासिल करना, रिज़्क़ हलाल कमाना, ये सब क्या है? ये इबादत है। तो हमें इबादत करने में भी इस आयत में क्या है कि हमें अल्लाह की इबादत करने के लिए भी अल्लाह ही की मदद चाहिए। यानी हम कोई भी काम जो है वो अल्लाह की मदद के बगैर नहीं कर सकते। हम इतने कमज़ोर हैं कि हम अल्लाह की मदद के बगैर तो अपनी प्यास भी नहीं बुझा सकते।
یعنی اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو ہم اپنی پیاس بھی نہیں بجھا سکتے۔ تو عادت نمبر 8 ہم نے سیکھی ہے اس سے۔ عادت نمبر 8 اس میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہر کام میں جو نیت ہے نا وہ عبادت کی ہونی چاہیے۔ ہم رزق حلال کما رہے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم علم حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، تو اس میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ عبادت کی۔ یعنی ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جس کام سے اللہ خوش ہو، جس سے اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو، وہ سب کام جو ہیں وہ عبادت میں آتے ہیں۔ تو اس احساس کے ساتھ یہ آیت پڑھنی ہے کہ اے اللہ، اس نماز کو اور اس کے بعد ہر کام کو کرنے میں تیری مدد چاہیے۔ تو دیکھیں، ہم اللہ کی عبادت ہم پہ فرض ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، اس کے بغیر ہم اس کی عبادت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو عادت نمبر 8 ہم نے کیا سیکھی؟ ہر کام میں نیت ہو عبادت کی۔ دراصل انسان کے دو حصے ہیں، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم کو کھانا چاہیے اور روح کو عبادت۔ تو جب تک اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کریں گے تو اس کو سکون نہیں مل سکتا، روح کو، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو ہم جو ایک صحت مند جسم نہیں رکھ سکتے جب تک ہم پراپر کھانا نہیں کھائیں گے۔ جو جسم کو ہماری پراپر ڈائٹ چاہیے ہم وہ نہیں لیں گے تو ہمارا جسم صحت مند نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح ہماری روح کی صحت کے لیے، روح کو سکون کے لیے اللہ کی عبادت کی ضرورت ہے، اور صحیح طریقے سے عبادت کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی، اور اگر دنیا میں کچھ مل بھی جائے گا تو سکون نہیں مل سکتا۔ تو ہمیں اپنے ذہنی سکون کے لیے، روح کے سکون کے لیے عبادت کرنی ہے اللہ کی۔ تو عادت نمبر 9 کیا ہے؟ ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا۔ عادت نمبر 8 کیا تھا؟ کہ ہر کام میں اللہ کی عبادت کی نیت ہو، جو بھی ہم کام کریں۔ اور عادت نمبر 9 کیا ہے؟ کہ ہر کام میں ہم نے اللہ کی مدد مانگنی ہے۔ کس طرح؟ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں نے مانگا، یعنی دعائیں سیکھنی ہے۔ اللہ سے مدد ہم کیسے مانگتے ہیں؟ دعاؤں کے ذریعے۔ نماز کے اس کورس کے بعد اور جو اس کے بعد مزید لیول آتے ہیں کورسز کے، تو ان میں مختلف دعائیں سکھائی جائیں گی۔ تو آج ہم نے عادت نمبر 7، 8 اور 9 سیکھی۔ عادت نمبر 7 کیا ہے؟ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے موت، قبر، ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے، فیصلے کی گھڑی کو یاد رکھنا ہے، قیامت کے دن کو یاد رکھنا ہے۔ تو ہم نے اپنا دن کا پلان آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے بنانا ہے کہ ہم نماز وقت پہ پڑھیں، قرآن اور اذکار جو ہے وہ بھی کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ صحت بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی ہم نے خیانت نہیں کرنی، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اپنے آنکھ، کان، زبان، ہاتھ پیر کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اپنی زندگی، اپنی جوانی، پیسہ، علم، ان سب کا صحیح استعمال کرنا ہے، اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ تو عادت نمبر 8 کیا ہوئی؟ ہر کام میں عبادت کی نیت، یعنی ہر وہ کام جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں وہ عبادت ہوگا۔ تو ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اس میں نیت کیا رکھنی چاہیے؟ عبادت کی۔ اور عادت نمبر 9 کیا ہے؟ ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنی ہے۔ اور مدد کیسے مانگی جائے گی؟ دعاؤں سے۔ تو زیادہ سے زیادہ دعائیں سیکھیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے۔ تصور، احساس کیا کرنا ہے؟ کہ ہم کوئی بھی کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، ہمیں ہر کام میں اللہ کی مدد چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی مدد مانگتے ہوئے ہم نے یہ آیت پڑھنی ہے۔ ایاکا
تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور تجھ ہی سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ آپ سب لوگ بھی اس کو ریوائز کر لیں میرے ساتھ ساتھ۔ ایاکا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور تجھ ہی سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب ہم گرامر کے لیے بریک لیتے ہیں اور 5 منٹ کے بعد ہم دوبارہ کلاس جوائن کریں گے، 5 سے 10 منٹ کے بعد، 5 سے 10 منٹ کی بریک ہے۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے، اور سبق ہے ہمارا 3B، یعنی سبق نمبر 3 کا پارٹ B، جس میں ہم عربک گرامر سیکھتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے سبق میں جو ہے وہ سیکھا تھا ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، ٹھیک ہے، یعنی وہ، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ اور آج میں ہم نے جو سیکھنا ہے وہ ہے اس کا، ان کا، آپ کا۔ اور گرامر ہم کیسے سیکھ رہے ہیں؟ TPI کے ساتھ، یعنی سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، کہیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے۔ تھوڑا سا پہلے ہم ریوائز کر لیتے ہیں پچھلے لیسن کا، کہ اسم کی ہم نے کیا نشانی سیکھی تھی، کہ عربی میں جو اسم ہے اس میں یا تو شروع میں ال ہوگا، یا پھر اسم کے جو، یعنی جب لفظ ختم ہوگا اس کے آخری حرف پہ 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر ہوگی۔ اور اگر وہ جمع کا لفظ ہوگا، جمع ہوگا، تو اس میں آخر میں واو نون یا نون ہوگا۔ تو ہم نے پہلے جو اشارے سیکھے تھے وہ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ آپ سب لوگ اس کو نا کریں پریکٹس اشاروں کے ساتھ۔ جی ایک دفعہ ہم دوبارہ سے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ عبد الرحمن اپنی ویڈیو آن کریں گے اور ہمارے ساتھ اشارے کریں گے، تو آپ سب لوگ بھی عبد الرحمن کے ساتھ مل کے تو اشارے کریں۔ ہوگی ویڈیو آن عبد الرحمن؟ سب کو شو ہو رہی ہے عبد الرحمن کی ویڈیو؟ جی ہو رہی ہے شو، چلیں۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ آپ سب لوگ جو ہے نا سب اشارے کریں ساتھ، چلیں ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ ہم نے پچھلے لیسن میں سیکھا تھا کہ الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کیا ہے؟ کسی کا نام، وہ نام کسی شخص، جگہ یا چیز کا بھی ہو سکتا ہے، اور یا صفت، کسی کی جو خوبی ہے وہ بھی اسم میں آئے گی۔ اور اسم کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ ال سے شروع ہوگا یا اس کے آخری حرف پہ جو ہے 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر ہوگی۔ اور اگر وہ جمع کا لفظ ہے تو واو نون یا نون ہوگا، اور ات بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو الف تے آئے گا نا آخر میں، یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، تو یہ باقی یہ جو تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ جا کے ہم پڑھیں گے۔ اور فعل، دوسری قسم کیا ہے الفاظ کلمے کی؟ فعل، جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فتح یا ملونا، فتح اس نے کھولا۔ حرف کیا ہے؟ جو اسموں اور فعلوں کو ملائیں، جیسے بی، لی، من، فی، اننا، یہ حروف کو ملانے میں استعمال ہوتے ہیں، اسموں اور فعلوں کو ملانے میں استعمال ہوتے ہیں حرف۔ جیسے اسم کی اگزامپل ہم لے لیتے ہیں، مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق۔
یہ ہم پڑھنے کے لیے ایسا کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو پہچان کے لیے ہم مسلمن، مسلمن، مسلمان، مؤمنن، مؤمنن، مؤمنون. اور جمع بنانے کا ایک قاعدہ ہم نے کیا سیکھا؟ اس کو جمع سالم بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کو کچھ بھی نہیں کرتے، جو اسم ہوگا واحد جو ہوگا بس اس کے آگے واو نون یا نون لگا دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جمع سالم، یعنی اس لفظ کو توڑے بغیر جمع بنا لی. تو جیسے مسلمن کا ہوگا مسلمونا یا مسلمینا، مؤمنن مؤمنونا، صالحن صالحونا. اگر مسلم جو ہے وہ مسلمن ہوگا، اس پہ دو زبر یا دو زیر ہوں گی، تو وہ اس کے آخر میں جو اضافہ ہوگا وہ یا نون کا ہوگا. اور اگر مسلمن دو پیش والا اسم ہو تو اس کے آگے واو نون کا اضافہ ہوتا ہے. یہ ایک سمپل سا قاعدہ ہے جمع بنانے کا. جیسے مؤمنن ہے، دو پیش ہے آخر حرف پہ، تو مؤمنونا بنے گا، واو نون کا اضافہ ہو جائے گا. اگر ہو مؤمنن یا مؤمنن تو پھر اس میں یا نون کا اضافہ ہوگا، مؤمنینا مؤمنینا. ہم نے اس سے پہلے کے سبق میں وہ سب، آپ سب، میں اور ہم سب کے لیے عربی الفاظ سیکھے تھے. اب ہم اس کا، ان کا، آپ سب کا، میرا اور ہمارا کے لیے عربی الفاظ سیکھیں گے. وہ کیا ہے؟ ہو، ہم، کا، ہی، کم، نا. تو آئیے اس کے لیے بھی ہم اشارے کرتے ہیں. عبد الرحمن اپنی ویڈیو آن کریں گے اور آپ سب لوگوں نے بھی اشارے کرنے ہیں ساتھ ساتھ. چلیں، تمام پارٹیسپینٹ سے گزارش ہے کہ وہ بھی، عبد الرحمن کی اسکرین آن ہوتی ہے تو آپ لوگ اس کو دیکھ کے اشارے کریں. ہو اس کا، ہم ان سب کا، کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا. ٹھیک ہے، یہ ٹکڑے قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں. تو آئیے آگے دیکھتے ہیں. یعنی تقریباً ہر لائن میں استعمال ہوتا ہے اور 10,000 سے زیادہ دفعہ یہ آتے ہیں. یہ دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے، اس میں دیکھیں ہر لائن میں ابدی ہی، لہو، لدن ہو، لہم. یہ وہی ہیں جو ہم نے ابھی سیکھے ہیں. ابدی ہی ہو گیا، ہو، لدن ہو میں ہو، لہم میں ہم. تو ان کو ٹی پی آئی کے طریقے سے پورے شوق اور ذوق کے ساتھ سیکھیے. آئیے اب ہم ان کو کسی بھی اسم سے ملا کر پریکٹس کرتے ہیں. ربن، ربن کا ہم نے معنی سیکھا تھا پالنے والا. ہمارا پالنے والا سب کا کون ہے؟ اللہ تعالی. تو ہم ربن کو جو ہے وہ یہ جو ہم نے ٹکڑے سیکھے ہیں ان کے ساتھ ملا کے ایک نیا لفظ بنائیں گے. جیسے ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہم سب کا رب. چلیں اشارے کریں سب، ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. دیکھیں، ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہم سب کا رب. پھر کریں، ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہم سب کا رب. جی ایک دفعہ اور پریکٹس کر لیتے ہیں. دیکھیں اس میں لفظ کیا ہم نے لیا تھا؟ رب. اور اس کے ساتھ ہم نے ہو، ہم، کا، ہی، کم، نہ لگایا.
चले प्रैक्टिस करें। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हम सब का रब। बोलते वक्त आसानी के लिए रब्बुहु की बजाय रब्बी ही का भी इस्तेमाल होता है, यानी अरबी में जो है ना, ये रब्बुहु की बजाय रब्बी ही भी आ सकता है। इसी तरह हम रब्बुहुम की बजाय रब्बीहिम भी कह सकते हैं। अब हम इसको डायलॉग के उसमें लेते हैं। जैसे कि हमने कोर्स के शुरू में करवाया था इंट्रोडक्शन, कि हम इससे छोटे छोटे जुमले अरबी बोलचाल के सीखेंगे। तो इन्हीं लफ्जों को जोड़ के, इन्हीं लफ्जों को मिला के हम अ, अरबी बोलचाल सीखते हैं। मन, मन का मीनिंग हमने सीखा था कौन, और माँ का मीनिंग, मन का मतलब है कौन, ठीक है। तो रब्बुहु अभी हमने सीख लिया, उसका रब। तो मन रब्बुहु उसका रब कौन है, तो उसका क्या जवाब देंगे? रब्बुहुल्लाह, कि उसका रब अल्लाह है। चले वीडियो ऑन करें अब्दुल रहमान। मन रब्बुहु, कौन है उसका रब, मन रब्बुहुम, कौन है उन सब का रब, रब्बुहुमुल्लाह, उन सब का रब अल्लाह है। मन रब्बु का, कौन है आपका रब। अब आपसे सवाल हो रहा है ना कि आपका रब कौन है, तो जवाब में क्या देंगे कि मेरा रब अल्लाह है। तो हमने अभी मेरा के लिए कौन सा टुकड़ा सीखा था, या, तो हम पढ़ेंगे, कहेंगे रब्बियल्लाह, कि मेरा रब अल्लाह है, ठीक है। मन रब्बु का, आपका रब कौन है, रब्बियल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मन रब्बुकुम, आप सब का रब कौन है, रब्बुनुल्लाह, हम सब का रब अल्लाह है। एक दफा फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। मन रब्बुहु, उसका रब कौन है, रब्बुहुल्लाह, उसका रब अल्लाह है। मन रब्बुहु, उसका रब कौन है, रब्बुहुल्लाह, उसका रब अल्लाह है। मन रब्बुहुम, उन सब का रब कौन है, रब्बुहुमुल्लाह, उन सब का रब अल्लाह है। मन रब्बुका, आपका रब कौन है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मन रब्बुकुम, आप सबका रब कौन है, हम सबका रब अल्लाह है। अब हम दीन के साथ इसको जोड़ेंगे, ठीक है। दीन के साथ, दीन के साथ हम इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ेंगे, हु हुम का ही कुम ना को। दीनुहु, उसका दीन, दीनुहुम, उन सबका दीन, दीनुका, आपका दीन, दीनी, मेरा दीन, दीनिकुम, दीनुकुम, आप सबका दीन, दीनुना, हम सबका दीन। एक दफा फिर पढ़ते हैं। दीनुहु, उसका दीन, दीनुहुम, उन सबका दीन, दीनुका, आपका दीन, दीनी, मेरा दीन, दीनुकुम, आप सबका दीन, दीनुना, हम सबका दीन। अच्छा, एक हमने सीखा मन, ये एक सवालिया लफ्ज था, और एक माँ। माँ का मतलब है क्या, मन का मतलब था कौन, और माँ का मतलब क्या। माँ जो है वो नॉन लिविंग के लिए आता है, हम यूं इसको याद रख सकते हैं, और मन जो है वो लिविंग के लिए। जैसे इंग्लिश में हम अरबी में तो कह रहे हैं ना माँ क्या, इंग्लिश में हम इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं व्हाट। और मन कौन, तो इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है हु। तो देखें सवाल हमसे कैसे बनाते हैं, माँ दीनू का, क्या दीन है आपका। माँ का मतलब हुआ क्या, और दीनू का आपका दीन। तो इस सवाल आपसे पूछा जा रहा है, माँ दीनू का, आपका दीन क्या है, दीन यल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। अब माँ को हमने इनके साथ जोड़ के ना एक बनाना है डायलॉग। चले, माँ दीनुहु, उसका दीन क्या है। माँ का मतलब हो गया क्या, दीनू दीन, हु उसका। अभी हमने सीखा ना कि हु का मतलब होता है उसका,
ما دینہو کیا دین ہے اس کا، دینہل اسلام اس کا دین اسلام ہے، ما دینہم ہو کی جمع ہے ہم، ما دینہم ان سب کا دین کیا ہے، دینہم الاسلام ان سب کا دین اسلام ہے، ما دینو کا ما کیا اور دینو کا آپ کا دین، آپ کا دین کیا ہے، دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے، کا جواب یا سے دیں گے کیونکہ کا مطلب ہے نا تمہارا اور یا کا مطلب میرا، تو جب سوال میں ہوگا نا کا تو جواب میں یا آئے گا، ما دینو کا کیا دین ہے آپ کا، دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے، ما دینکم آپ سب کا دین کیا ہے، دیننا الاسلام ہم سب کا دین اسلام ہے۔ تو ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں، ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ اب دیکھیں 4 سمپل ورڈ ہے ہمارے پاس، یہ اسم ہے، کتاب، قلم، ساتھ جوال، موبائل کو عربی میں کہتے ہیں جوال، ساتھ یہ ہوگی گھڑی، قلم پین، کتاب کتاب، کتابوں کا آپ کی کتاب، کتابی میری کتاب، اب اس کو نا آپ اشاروں کے ساتھ کریں، کتابوں کا آپ کی کتاب، کتابی میری کتاب، قلم کا آپ کا قلم، قلمی میرا قلم، ساعتوں کا آپ کی گھڑی، ساعتی میری گھڑی، جوالو کا آپ کا موبائل، جوالی میرا موبائل۔ اگر آپ یہ کسی کو نہیں آتی عربی، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس ایک کتاب ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں، اشارہ کر کے کہتے ہیں، اس کو عربی نہیں آتی، ٹھیک ہے، وہ نیا ہے، آپ اس کتاب کو نا یوں اس کی طرف اشارہ کریں گے، کتابوں کا کہ یہ آپ کی کتاب ہے، یا اشارے سے آپ اس کو اپنی طرف کریں گے، کتاب ہی یہ میری کتاب ہے۔ اسی طرح قلم ہے، اگر آپ کے پاس کوئی نیا سیکھنے والا ہے، اشاروں کی اہمیت کے حوالے سے میں بتا رہی ہوں کہ ایک نیا سیکھنے والا ہے عربی، آپ اس کو اشارے سے بتا رہے ہیں، قلم کا کہ آپ کا قلم، قلمی میرا قلم، ساعتوں کا آپ کی گھڑی، ساعتی میری گھڑی، جوالو کا آپ کا موبائل، جوالی میرا موبائل۔ آئیے نقطہ تعلیم دیکھتے ہیں، دماغ کیسے کام کرتا ہے، ہمارے گرامر میں آج یہی تھا، ہمارے دماغ میں کروڑوں خلیے ہیں اور ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک خلیے میں ایک بات محفوظ ہو جاتی ہے۔ چلیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو بہتر طور پر استعمال کر سکیں اپنے دماغ کو، ٹھیک ہے نا۔ ایک لفظ لیجئے فیل، فیل عربی میں کہتے ہیں ہاتھی کو، تو جتنی بجلیاں آپ چمکائیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بجلیاں کیا ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ کانٹیکسٹ طریقہ ایک کہ فیل ہم نے بولا یا لکھا، فیل ہم نے اس کو دیکھا، فیل لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہاتھی۔ ساؤنڈ، اگر آپ نے کبھی ہاتھی کی آواز سنی ہو، جب آپ فیل لفظ پڑھیں گے یا دیکھیں گے سنیں گے تو اگر آپ نے ہاتھی کی آواز سنی ہوگی نا تو آپ کو فیل کہتے ہی اس کی آواز ذہن میں آئے گی۔ پروناؤن کیسے کرنا ہے اس کو، اسپیلنگ، اب فیل اگر آپ کو عربی یا اردو میں ہم لکھیں گے تو فا یا لام، فیل، یہ ہمارے ذہن میں آئیں گے اسپیلنگ اس کے، پھر اس کی شیپ ہمارے ذہن میں آئے گی، اگر ہم نے اس کو دیکھا ہوا ہوگا، ہاتھی کو اس کی تصویر ہم نے دیکھی ہوئی ہوگی یا اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہوگا، تو جب ہم فیل لفظ پڑھیں گے یا سنیں گے تو فوراً سے ہمیں اس کی نا تصویر ذہن میں آئے گی، اور پھر اس کے ساتھ آپ کا کوئی ایموشن جڑا ہوگا، کبھی آپ نے ہاتھی پہ سواری کی ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کو ہاتھی پہ سواری کرتے ہوئے ڈر لگا ہوگا یا آپ نے انجوائے کیا ہوگا،
یا آپ کو خدا نہ خواستہ اس ہاتھی نے گرا دیا ہوگا اور کوئی چوٹ آپ کو لگی ہوگی اس سے، تو وہ ایموشنز آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ کوئی سٹوری اس سے متعلق آپ نے سنی ہوگی، ہاتھی سے متعلق کوئی آپ نے سٹوری سنی ہوگی۔ سمیل، آپ کبھی ہاتھی کے قریب گئے ہوں گے، آپ کو اس کی سمیل کا اندازہ ہوا ہوگا کہ اس کی سمیل کیسی ہے۔ تو پکچر ورڈ 1000 ورڈز، یعنی اگر آپ نے پکچر دیکھی ہوئی ہوگی نا تو آپ اس کو بہت اچھی طرح سے اس لفظ کو سمجھ جائیں گے، آپ کا ذہن جو ہے وہ بہت جلدی اس کو سمجھ جائے گا۔ جیسے یہ تصویر ہے، موومنٹ، ایکشن، فلم، مووی، ان میں آپ نے اس کو دیکھا ہوگا۔ تو کیا ہوا کہ ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے؟ اگر ہم نے وہ لفظ پڑھا یا سنا تو وہ شاید اتنا دیر ہمارے ذہن میں نہیں رہے گا، لیکن جب ہمیں اس کی ساؤنڈ ذہن میں آئے گی، ہاتھی کی ہم نے سنی ہوئی ہوگی آواز، تو وہ تھوڑا دیر پا اس کی یہ رہے گی میموری ہمارے ذہن میں۔ جب ہم اس کو، اس کی تصویر یا شیپ ہمیں یاد آئے گی، اس کے سپیلنگ یعنی اس کے جو ہجے ہیں وہ ہمیں یاد آئیں گے، اس سے جڑے ہمارے کوئی ایموشنز ہوں گے، ٹھیک ہے، اور کوئی سٹوری ہم نے اسے سنی ہوگی اس کے متعلق، یا اس کی اسمیل، تو ان سب چیزوں کو، یہ سب جو ہے نا، یہ ہماری یہ ہیں بجلیاں چمکنا، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں بجلیاں چمکنا۔ تو جب یہ سب بجلیاں چمکیں گی تو وہ جو فیل ہے نا، یعنی جو ہاتھی ہے، اس کو ہم زیادہ اچھا سمجھ سکیں گے۔ تو الحمدللہ سبق 3 کے اختتام پر آپ نے 33 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن میں 12,079 دفعہ آئے ہیں، 12,089 ٹائم۔ تو یہاں پہ بیٹری ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ ہم لیسن کے اینڈ میں دیکھتے ہیں نا، یہ بیٹری ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ ہم نے 10,000 کو کراس کر لیا ہے۔ تو 7 ہوم ورک کیا ہیں؟ 2 تلاوت کے، یعنی 5 منٹ مصحف قرآن سے دیکھ کے پڑھنا ہے، اور 5 منٹ حافظے سے، جو صورتیں، جو دعائیں ہمیں یاد ہیں، جو ذکر اذکار ہمیں یاد ہیں، 5 منٹ کے لیے ان کو پڑھنا ہے۔ 2 پڑھنے کے کتاب سے، پاکٹ بک شیٹ اگر آپ لوگوں کی بکس آ گئی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ووکیبلری کارڈ ہے آپ کا، 2 جو ہے اس کے پڑھنے کے ہوم ورک ہیں آپ کے۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا سننا، یعنی جو اس کی ریکارڈنگ شیئر کی جاتی ہے آپ اس کو سنیں، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں، جو سیکھا نا آج آپ نے وہ آگے آپ کسی سے ڈسکس کریں، ان کو بتائیں کہ میں نے آج یہ سیکھا۔ اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کریں۔ اور آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ ووکیبلری کارڈ ہے، یہ اگر آپ لوگوں کی بکس آ گئی ہیں یا آنے والی ہیں تو یہ آپ کو بہت ہیلپ فل ہوگا۔ اس میں تمام جو ہے نا اس سے متعلق جو ہماری اس کورس میں شامل ہے نا ورڈز، وہ سب لکھے ہوئے ہیں، لفظی ترجمہ ہے اس کا۔ تو آپ نے اس سبق میں جو سیکھا ہے، کیا اس کو سکھانا آسان ہے؟ اور اگر آپ نے جو سیکھا ہے اس کو آپ آگے سکھائیں گے، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو سیکھا ہوا ہے وہ مزید بہتر ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ تو آج ہم نے جو کلاس میں سیکھا ہے اس کو پڑھیے، سمجھیے، اس پہ غور کریں، اس کو یاد کریں، اس پہ عمل کریں اور اس کو آگے پھیلائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اب کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیجئے۔